अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज शहबाज गिल साहब को जो उनका फ़िज़िकल रिमांड था वो ख़त्म हो गया और अदालत ने उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। उन्होंने वहाँ पर मीडिया से कुछ बातें भी की जो कि ऑब्वियसली हम फॉर्मल मीडिया के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वो इंतहाई अफसोसनाक बात है कि तशद्दुद जो है वो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद बैरिस्टर फैसल चौधरी साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये वाहिद जो तशद्दुद वाला मामला है ये सिर्फ शहबाज गिल से रिलेटेड नहीं है, ये एक ऐसी लानत है जिसे हमें भरपूर लड़ना है। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है और इसके लिए हमें आवाज़ उठानी है, चाहे कि किसी भी जमात का कोई भी हो। जिस तरह अब सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद हो रहा है और जो हमने पहले भी देखा इमरान रियाज पे हुआ, जमील फारूक की हैं, यकीनन जो भी जिसने किया है उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरा जो है उसके अंदर रहते हुए। तशद्दुद जो है वो किसी भी तरह किसी पर भी करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और यही बात आज फैसल चौधरी साहब ने वहाँ अदालत के बाहर की कि ये जंग जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज गिल के लिए या किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये हम तमाम आने वाले दिनों के लिए भी कर रहे हैं कि इस बुराई से हमें जान छुड़ानी चाहिए। आपके पास लीगल कार्रवाई है, कानूनी चाराजोई है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन तशद्दुद अब ये इसकी कोई डेफिनेशन है कि नहीं है कि कितना किया जा सकता है, कितना नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी पूछने पर जो मुल्ज़िम हैं या जो मुजरिम होते हैं वो नहीं बताते, तो किसी वक्त जाकर एक लिमिट तक तशद्दुद की इजाज़त होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। अब ये मेरा ख्याल है कि एक ज़माना हो गया है कि इन चीज़ों को बाकायदा बाय बुक बाय लॉ डिफाइन कर देना चाहिए कि कितना आप तशद्दुद कर सकते हैं, आप जगह रखें या जो भी एक तरीक़ाकार है। लेकिन आज जुडिशल कर दिया गया है शहबाज गिल साहब को। कल इमरान खान साहब ने जो दहशतगर्दी की अदालत है उसमें जाना है, उनका जो राहदारी जो रिमांड है वो कल ख़त्म हो रहा है। अब देखते ही हैं कि कल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि जो पूरे मुल्क में इस वक्त जो कम अज़ कम पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध जो है वो सैलाब की नज़र हुआ है और वहाँ से जो तकलीफ़ दे मनाज़र देखने को मिल रहे हैं उस पर बात हम शायद मीडिया भी, हम अपने आप को भी कसूरवार ठहरा रहे हैं कि हम उस तरह उतनी बात नहीं कर रहे जितनी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी बहन भाई, बुज़ुर्ग, बच्चे, औरतें, बूढ़े, तमाम लोग जो हैं इस वक्त परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, चाहे वो देही सिंध हो, बल्कि अब तो रूरल सिंध के साथ साथ अर्बन सिंध भी जो है मुतासिर हुआ है। मैं अगले दिन सुन रहा था कि चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि अब पूरा जो सिंध है इस वक्त वहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी है। फिर बलूचिस्तान की तबाहकारियाँ हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि जुलाई एंड से शुरू हुई और अभी तक वहाँ पर चल रही हैं और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 1000 से ज़ायद अमवात जो कि अभी तक रिपोर्ट हुई हैं हो चुकी हुई हैं। लाखों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हुए हैं, लाखों की तादाद में मवेशी जो हैं वो मर चुके हैं और लाखों की तादाद में ही घर जो हैं वो गिर चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और कहीं पे तो ये भी मनाजिर देखने को मिले कि जहाँ पे गांव था वहाँ पे सिर्फ पानी है, कोई गांव का एक दीवार भी नज़र नहीं आ रही। तो हमें इस पर भी देखना है और इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ अभी मौजूद हैं हसन खावर साहब, रहनुमा इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया हसन खावर आपके वक्त का, मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी हैं, उन्होंने जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध का दौरा किया है, उनसे भी जानेंगे जो उन्होंने सूरत हाल देखी। और शहजाद सईद चीमा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें ज्वाइन करेंगे। हसन खावर साहब, चलें बाकी तो सूबे नहीं, फ्लैश फ्लड्स की बात हो रही है केपी में, सवात में, वहाँ पर भी बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन पंजाब में
جو جنوبی پنجاب ہے، چاہے وہ تونسا ہو اور دیگر ڈی جی خان اور بہت سارے علاقے جو ہیں جہاں پر تباہ کاریاں سیلاب نے مچائی ہیں، کوئی خاطر خواہ ہمیں ریلیف نظر نہیں آئی؟ کیا زیادہ فوکس ہمارے لیڈرز کا وہ سیاست پہ ہو رہا ہے، کرسی پہ ہو رہا ہے، اپنے کیسز پہ ہو رہا ہے؟ اس طرف توجہ کیوں نہیں جا رہی؟ کیونکہ جہاں سے بھی ہم سن رہے ہیں خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جی، اور اگر ایک واحد ادارہ ہے تو فوج اپنی پوری کوششوں سے ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، لیکن حکومتیں اب کچھ ہیلپ لیس نظر آ رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ ضمیر صاحب دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ واقعی اس وقت سیلاب کا جو اسکیل ہے، جو یہ آفت ہے، بہت اس کا میگنیچیوڈ بہت زیادہ ہے اور لوگ بہت مشکل میں ہیں۔ لیکن پنجاب حکومت جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے جو آپ کے سیلاب زدگان ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے۔ اس میں ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ٹینٹ جو ہمارے کیمپس ہیں ان میں منتقل کیا جائے، اور ایک بڑے نمبر میں وہ ٹینٹ ولیجز بنائے جا رہے ہیں جہاں پہ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو راشن اور فوڈ سپلائی دی جا رہی ہے، طبی امداد دی جا رہی ہے، اور وہ انفراسٹرکچر، کرٹیکل انفراسٹرکچر جو ڈیمیج ہو گیا ہے ان رابطوں کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ریپیئر کا کام بھی اگلی پرائرٹی ہے۔ تو یہ ہر طریقے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو آبیانہ وغیرہ ہے، کسانوں کو بھی معاف کیا گیا ہے اور ان کو مزید ریلیف بھی دی جائے گی۔ تو جو ہماری پوری گورنمنٹ ہے پنجاب میں، وہ اپنے بس میں جو کچھ بھی ہے وہ کوشش کر رہی ہے، اور مزید بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس مصیبت میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ فوج جو ہے اس سے بھی کوآرڈینیٹ ہو رہا ہے، آرمی کے ہیلی کاپٹرز نے بھی ہیلپ کیا ہے، اور وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو سیاسی منظرنامہ اس وقت ملک کا نظر آ رہا ہے، اس میں لگ یہ رہا ہے کہ اسلام آباد کی ترجیحات، ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں، اور وہاں پہ شاید اس قسم کا موڈ نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں جب بھی کلیمٹیز یا ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو اس کو مینیج کیا جاتا ہے، نیشنل ڈیزاسٹر رسک فریم ورک ہے جس میں اینڈ کا ایک، اور وہی سارا ایشو کرتی ہیں، فنڈز بھی ایلوکیٹ کرتی ہیں، صوبائی حکومتیں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن اس دفعہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور شہباز شریف صاحب تو غیر ملکی دوروں پہ بھی ہیں، تو وہاں پہ بھی ایک مجھے لگتا ہے کہ کافی اگنورنس والا ماحول ہے۔ لیکن بہرحال میرے خیال میں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ تمام حکومتوں، تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے جو سیاسی ڈفرینسز ہیں، اختلافات ہیں، اس سے بالا تر ہو کر مل کے لوگوں کی ریلیف کے لیے، ریسکیو کے لیے کام کرنا چاہیے۔ خبر صاحب، لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے تمام لیڈرشپ کو اندرون سندھ بلا لیا، اور جہاں جہاں کے ایم این ایز ہوں، منسٹرز ہوں، ایم پی ایز ہوں، سب کو کہا ہے کہ جی وہ لوگ اپنے وہاں پہ پہنچیں، اور وہ خود بھی وہاں پہ نظر آئے، مراد علی شاہ بھی نظر آئے، اور ہم نے کچھ ایسے امیجز بھی دیکھے کہ لوگوں نے ان کو بھی سننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا ہے کہ اب آپ کو خیال آیا ہے کہ جب ہمارے گھر اجڑ گئے، بچے مر گئے، ہمارے مویشی مر گئے۔ لیکن ہمیں وہ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ہمیں چودھری پرویز الہی صاحب آن گراؤنڈ، مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ وہ مجھے آن گراؤنڈ ابھی نظر نہیں آئے، یا ان کے مطلب ساؤتھ پنجاب اور تونسا جو کہ سابق چیف منسٹر پنجاب کا علاقہ ہے، وہ تو بہت ہی تباہ کاریوں کا اس وقت شکار ہے، تو ادھر کیا توجہ؟ میجر چیزیں، پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کی اشیاء، اور پھر اب ادویات اور ٹینٹس۔ دیکھیے، تونسا کی آپ نے بات کی، تونسا میں تو عثمان بزدار صاحب جو ہیں ہمارے پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، وہ خود پہلے بھی گئے، آج پھر وہ ادھر گئے ہیں، اور انہوں نے موقع پہ جا کر جو ہے صورتحال کا جائزہ بھی لیا، ہدایات بھی ایشو کی، اور انہوں نے اس کا یہ جو پورا ریلیف آپریشن تھا اس کا پارٹ بھی بنے۔ اسی طرح ہمارے باقی جو ساؤتھ کے وزراء ہیں، محسن لغاری صاحب، باقی لوگ بھی وہاں پہ گئے ہیں، موقع پہ انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے سیکرٹری صاحب کو بھی ہدایت کیا ہے کہ آپ خود جا کر وہاں پہ سارے آپریشن کا جائزہ لیں۔ تو یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک فرد واحد کے وہاں کسی ایک جگہ کھڑے ہو کے 4 تصویریں کھنچوانے سے کوئی فرق پڑے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے پوری طرح متحرک ہے، کیا ڈپارٹمنٹ سے اپنا کام کر رہی ہیں، کیا لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور کیا لوگ وہاں پر جا کر ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں؟ تو بالکل کر رہے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ایک فرد واحد کی تصویر کھینچنے سے یا نہ صحیح، کھینچنے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ ویری لیکن گڈ۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی گیپس ہوں گے، امپرومنٹ کی گنجائش ہے، تو اس کو مزید بہتر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیم ورک ہے،
اور جہاں جہاں پہ ہمیں گیپس نظر آ رہی ہیں میڈیا نشاندہی کرے گا، اس پہ بھی فوکس کریں گے بالکل اور لوگوں کے مشکلات میں مزید آسانی صحیح. انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ حسان مجھے ایک اور بات بتا دیں کہ ایک جب بھی اس طرح کی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، کلیمٹی ہوتی ہے، تو وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک فوکل پوائنٹ ہوتا ہے، جو وہ تمام جو بھی متاثرہ علاقے یا صوبے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ کوارڈینیشن کرتی ہے. اور اس میں جو اس وقت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ سب سے زیادہ آگے ہوتی ہے. وہ پھر پی ڈی ایم ایز یعنی کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ کوارڈینیشن میں. تو وہاں پہ کوئی سپورٹ آئی ہے ابھی تک این ڈی ایم اے کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے؟ تو باقاعدہ یعنی کہ جس کو آپ آن گراؤنڈ کہتے ہیں کہ جی کسی نے فون کر کے چیف منسٹر سے پوچھا ہو کہ جی آپ کو ہیلی کاپٹرز چاہیے، آپ کو ریلیف کتنا چاہیے، آپ نے کوئی ایسٹیمیٹس، مطلب کچھ کوئی اینی تھنگ لائک دیٹ، یا انٹرنیشنلی جب آپ نے ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے جس طرح آپ دوسرے ملکوں کی مدد کرتے ہیں تو دنیا کو بھی آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ صورتحال ہے اور پاکستان کے معاشی حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو اس لیول پر بھی پھر وہ پروونشل کوارڈینیشنز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آگے انٹرنیشنل جو ریلیف آرگنائزیشنز ہیں ان تک بات پہنچائی جاتی ہے. تو اس طرح کا کچھ ہوا ہے ابھی تک؟ نہیں دیکھیں، بدقسمتی سے ہمیں اس لیول پہ، جس لیول پہ وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کر سکتی تھی، وہ نظر نہیں آیا. کیونکہ 2010 میں اگر آپ یاد کریں تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا میسو فلڈ تھا اور تمام حکومتوں نے اس وقت مل کے اور ایجنسیوں نے مل کے انٹرنیشنل ہیلپ بھی موبلائز کی تھی اور باقی چیزیں بھی کی تھیں، لیکن اس دفعہ اس طرح کا کردار نظر نہیں آیا. میں سیلاب کے مسئلے پہ، کلیمٹیز کے اوپر، ڈیزاسٹر کے اوپر سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے خیال میں کہ جو کردار این ڈی اے کی حکومت کا ہونا چاہیے تھا اس طرح سے اس دفعہ نظر نہیں آیا. اور پنجاب میں تو مجھے اس طرح کی سپورٹ نظر نہیں آئی. بہرحال یہ ہے کہ جو اب آرم فورسز ہیں ان کے ہیلی کاپٹرز بھی آئے ہیں اور ان کی جو کوارڈینیشن ہے وہ بھی جاری ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ مجھے گیپ نظر آیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو بہتر بنایا جائے. حسان اگلا بڑا چیلنج جو آ رہا ہے وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریسٹرکٹ دس کوشچن اونلی ٹو پنجاب، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک نیشنل پارٹی ہے، تمام صوبوں میں اس کی پریزنس ہے، گلگت بلتستان میں ہے، آزاد کشمیر میں ہے. کہ اب اگلا چیلنج جو ہے وہ اس سے سیلاب کے بعد جو ہے اتنی خراب صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے ڈاکٹرز کو وہاں پہ آن گراؤنڈ اتارنا، میڈیکل کیمپس لگانا، ادویات فراہم کرنا، کیونکہ جو مہنگائی ہے، جو ادویات عام غریب آدمی کی پہنچ میں تو ویسے ہی نہیں ہے، تو ان حالات میں تو زیادہ مشکل پیدا ہوگی. تو اس پہ کوئی توجہ ہے؟ کیونکہ اب چلیں جو نقصان اللہ کرے یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ تھمے، کیونکہ ہم لوگوں نے نہ تو کبھی کوئی ڈیمز بنائے ہیں، نہ کوئی جن کو چیک ڈیمز کہتے ہیں وہ بھی نہیں، اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں گیلن پانی جو ہے وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے اور اسی طرح سیلاب کی شکل میں تباہ کاریاں کرتے ہوئے گزر جاتا ہے. وہ تو چلیں اب اس وقت ہم کیا کریں، لیکن آنے والے وقت کے لیے کیا کوئی ہے پریپریشن؟ جی بالکل، دیکھیے دو چیزیں ہیں اس وقت. تو ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا جو پورا آپریشن ہے وہ ریلیف اور ریسکیو کے اوپر ہے، اور اس کے اندر یہ جو ہیلتھ کا آسپیکٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور اس کے بعد اس کا اثر ہے. وہاں پہ ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی، میڈیکل سپلائز کی اویلیبلٹی، ادویات کی اویلیبلٹی، اس کے اوپر جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی کام کر رہا ہے. اور لائفز کے ساتھ ہم لائیولی ہوڈ کا بھی سوچیں، کیونکہ لوگوں کا نقصان بہت ہوا ہے اور ویسے بھی ہمارے معاشی حالات لوگوں کے کافی مشکل ہوئے ہیں. پھر جب ایسا کوئی بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے تو لوگ جو ہے قرضوں میں چلے جاتے ہیں، بے شمار نقصان ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی ایک کافی کمپریہنسو سروے کیا جا رہا ہے جس کی بیس کے اوپر پھر جو کمپنسیشن ہے وہ بھی لوگوں کو دی جائے گی. تو دونوں سائڈ پہ لائفز کے اوپر بھی فوکس ہے، لائیولی ہوڈس کے اوپر بھی فوکس ہے، اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس پہ ہم اسی طرح آگے چلتے رہیں. تو عمران خان صاحب نے کوئی ہدایات، اسپیشل ڈائریکشنز کے پی کی گورنمنٹ کو، کیونکہ وہاں پہ بھی فلیش فلڈز آ رہے ہیں اور مطلب پانی جب پہاڑوں سے آتا ہے تو وہ بھی بہت نقصان دہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ کوئی اس طرف کوئی فوکس؟ کیونکہ آج ہری پور میں تھے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، تو کوئی جنرلائزڈ ڈائریکشنز دونوں حکومتوں کو؟ صاحب کافی ریگولر جو سینئر لیڈرشپ میٹنگ ہے ہماری ٹیم ہے اس سے میٹنگ کرتے ہیں. پنجاب بھی ہوتا ہے، خیبر پختونخوا بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو فلڈ ریلیف ہے یہ ایک بڑا میجر ایجنڈا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت لوگ مشکل میں ہیں اور کسی طور پہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ سیاست جو ہے وہ یہ سارا آپریشن اس کی نظر ہو جائے. تو بالکل خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی اور پنجاب حکومت کو بھی
خان صاحب کی طرف سے پالیسی ڈائریکشن بھی ہے، گائیڈ لائن بھی ہے، ہدایت بھی ہے کہ وزراء بھی اور حکومتیں بھی جو ہیں وہ تمام وسائل ہوئے کار لائیں اور لوگوں کو میکسیمم ریلیف کیا جائے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو دیکھیے سیاست کا فائدہ تبھی اگر آپ لوگوں کو فائدہ دیں، اور اگر لوگ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے اور لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اور لوگ مشکل میں ہیں تو پھر ایسی سیاست کا تو کوئی فائدہ نہیں. تو بالکل اس کے اوپر خان صاحب کی بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے. بالکل حسان، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی وقت ہوا ہے ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے تو اس پر مزید بھی بات کریں گے اور پروگرام کے اینڈ پر تھوڑا سا سیاسی منظرنامہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب 9 حلقوں سے اب باقاعدہ امیدوار ہوں گے، الیکشن لڑیں گے، اور اس کل جو ہونے جا رہا ہے کہ حکومت کہاں پہ پلان کر رہی ہے کہ کیا اریسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ابھی بھی بیان ہمارے سامنے سے گزرا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتحادی جو لیڈرشپ ہے وہ مشاورت کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، سوری میں بریک کے بعد آیا ہوں. ویلکم بیک ناظرین، بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد سعید چیمہ صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. ہمارے ساتھ حسان خاور صاحب بھی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شہزاد سعید چیمہ صاحب. شہزاد سعید چیمہ صاحب، میری کیونکہ پنجاب میں جو اس وقت رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ اس پنجاب کی حکومت کی بنتی ہے، آپ بھی وہاں موجود ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، اور ہم نے جو کل ویژولز دیکھے سندھ میں وہ یہ تھے کہ جہاں پہ بھی بلاول بھٹو صاحب وہاں پہنچے ہیں وہاں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور ان کی بات بھی نہیں سنی. ان کے ساتھ چیف منسٹر بھی موجود تھے، اور زیادہ جو آوازیں آ رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ اب جب ہم لٹ گئے، ہمارے بچے مر گئے، ہمارے گھر تباہ ہو گئے، تو اب آپ کو خیال آیا ہے، تو اس سے پہلے آپ لوگ کہاں تھے؟ اور وارننگز آ رہی تھیں، کنٹینیوسلی آ رہی تھیں. میں اس میں کسی بھی حکومت کو کوئی مارجن نہیں دوں گا. میں جو ساؤتھ پنجاب میں ہوا اس میں پنجاب حکومت کا بھی قصور ہے، لیکن پنجاب حکومت تو الجھی رہی بہت دن، تو ابھی تو وہ سنبھلے ہیں نئی حکومت بننے کے بعد، پرویز الہی صاحب کی حکومت کے بعد. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وفاق کی کوارڈینیشن، کیونکہ حسان خاور صاحب کا خیال تھا کہ پہلے بیسیکلی ایک فوکل پوائنٹ جو ہے وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا ہوتا ہے جو تمام جو پی ڈی ایم ایز ہیں ان سے کوارڈینیٹ کرتے ہیں. تو کہاں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں؟ ہم ابھی تک سیاست میں لگے ہوئے ہیں، میڈیا بھی زیادہ تر سیاست پہ ہی بات کر رہا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بھی غلطی رہی ہے، کوتاہی رہی ہے، ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے. یور ٹیک سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت شکریہ آپ کا. سر ہم بالکل پی ڈی ایم بڑی اہم ہے، اقتدار اہم ہے، صوبے اہم ہے، لیکن سر ہم میرا خیال ہے کہ ہیومن سینٹیمنٹل ایلیمنٹ پہ لیک کرتے ہیں ہم سارے. شاید اپنا اپنا تناسب ہے، اپنی اپنی ترجیحات ہیں، اپنی اپنی اہمیتیں ہیں. اور یہ سر دیکھیں، جب آپ نیشنل، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات سے ابتدا کروں گا. سر ہم نیشنل جماعت ہیں، ہم ساؤتھ پنجاب جہاں پہ بہت زیادہ، سر آپ یقین کیجئے کہ انڈس جب شروع ہوتا ہے یہاں سے تو وہ 3 لاکھ کیوسک لے کر نکل رہا ہے. 3 لاکھ کیوسک انڈس ریور کے لیے کوئی اتنا بڑا پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا پارٹ بہت بڑا ہے، اس کی کیپیسٹی بہت بڑی ہے. اور جب وہ ایگزٹ سے ہاف وے پیچھے ہے، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں سر، 5 لاکھ کیوسک ہے اس وقت. مطلب 2 لاکھ کیوسک وہ ہے کہ جو کہ آپ کے ریلے میں طوفانی بارشوں کے ریلے کے نتیجے میں وہ پہاڑوں سے نیچے اتر رہا ہے پانی، اور وہ 2 لاکھ کیوسک ایڈ آن کر رہا ہے. صحیح سر نیچرل کلیمٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت ہے، ہو گیا، مالک کی طرف سے، لیکن اس میں انسان کے، جماعتوں کے، حکومتوں کے بلا مطلب ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کے، سیاسی تعصب سے، تفرقے سے، صوبائیت سے بالاتر ہو کے سر اس چیز کو تو دھیان کرنا ہے. اور شکر ہے سر آپ نے آگے ہمارے چیئرمین صاحب کی بات کی. سر جتنا میجر سپیلز آئے ہیں سر، یہ 8واں سپیل شروع ہو گیا سندھ میں اور بلوچستان میں. سر ہم امیجن کریں، یہ میں ابھی لاہور پہنچا ہوں اور 15 منٹ کی سر بارش ہوئی ہے اور 3 گھنٹے کا اربن میٹروپولیٹن میں ٹریفک جام چل رہا ہے. سر وہاں پہ
پوری کوشش کی جا رہی ہے. شکر ہے خدا کا کہ سر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے. کوئی سراہے گا تو کوئی تنقید کرے گا. کسی کا بچے کا خدا نخواستہ گھر کا مکان کا اس آسمانی آفت کی وجہ سے یہ رحمت نہیں تھی, یہ بارش, یہ سب زحمت مشکل وقت تھا. تو کسی کے گھر کا نقصان ہو گیا ہوگا, یقیناً ہوا, بے تاشوں کا ہوا, تو سر کسی کا گھر ان کے نکلنے سے بچ بھی جائے گا نا. تو کم از کم ہم اس پہ چلیں تو صحیح, ہم نکلیں تو صحیح, اپنا قدم تو بڑھائیں, ہم موجودگی کا احساس تو انہیں دیں جو بیچارے اس آفت میں اپنے بے سر و سامانی کے عالم میں, بیماریوں کے عالم میں. سر وہاں پہ موبائل ہیلتھ فیسلٹیز اویلیبل ہونا شروع ہوگی. سر آپ سوات کا آپ نے اگر ویڈیوز دیکھی ہوں, آپ نے صرف پنجاب کی بات کی, تو اگر صوبائی حکومتوں کے حوالے سے اگر ہم نے بات کرنی ہے تو سر آپ سوات کی ذرا ویڈیوز چیک کریں, وہاں کے حالات کے ہیں پانی کے. سر اس کی ذمہ داری این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے, یہ سر یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, یہ اس وقت کسی کی بھی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. آپ کو منحصر قوم ہر چیز سے بالا تر ہو کے شولڈر ٹو شولڈر, ہارٹ ٹو ہارٹ آپ کو اپنی موجودگی کا اور اپنی امداد کا اور اس تکلیف کو محسوس کرنے کا احساس دلانے کے لیے آپ کو موقع کی موجودگی ہوئی. صحیح. پچھلے مہینے ڈیڑھ سے سائڈ صورتحال چل رہی ہے. اس مہینے ڈیڑھ کے دوران مجھے شکوہ ہے سر, with all due respect to your honorable channel and to all the honorable channels of electronic media, کہ سر اس پہ نہیں نشاندہی کی گئی, اس حالات پہ نہیں جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. سر مجھے شکوہ ہے سیاسی جماعتوں سے جو کہ اپنے اقتدار, اپنی خواہشات, اپنے معاملات کے حوالے سے. سر میں آپ نے احسان خاور صاحب کا ذکر کیا, اللہ مولا وہ پی ٹی آئی کے ہیں اور آپ نے ان سے صوبے کی بات کی. سر ہر دوسرے دن ہم کسی کی رہائی کے لیے تو اکٹھے ہو رہے ہیں, کسی اور معاملے کو طول دینے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, کسی کو بلیک شیپ ڈکلیئر کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. ہر چیز ہم کر رہے ہیں. ہم اسی طرح اسی شد و مت کے ساتھ لائیو میوزیکل ایوننگ میں اپنا سارا کچھ کر. سر کیا یہ کال بھی دی جا سکتی تھی کہ چلو آج سے لے کے اگلا پورا ہفتہ ان کی جماعت مکمل طور پر اظہار یکجہتی کے لیے پوری امداد کرے گی سیلاب زدگان کی, دی جا سکتی تھی زمین صاحب. بالکل بالکل. دس گوز فار ایوری پولیٹیکل پارٹی, ناٹ particularly PTI. Above your political mileage, above your political hegemony, I agree, above your everything. I agree. It's all human element, irrespective of the caste, creed or religion, I agree. or the geography. Sir, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. If you allow me, I would go to حسان خاور. حسان خاور صاحب, اس وقت میں اگر مطلب سارے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت پاپولر ویڈیو ہیں, اگر وہ خود کال نہیں بھی دیتے اور ہوائی چل پڑتی ہے کہ جی ان کو ریسٹ کرنا ہے, تو پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بڑی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں. تو اگر صرف عمران خان صاحب ایک کال دے دیں جس طرح وہ شوکت خانم کے لیے چندہ کرتے ہیں, تو یہ آپ لوگ نیشنل پارٹی ہیں, 2 بڑے صوبوں میں آپ کی حکومت ہے, سندھ میں آپ کی بڑی پریزنس ہے, جو بلوچستان میں آپ کی پریزنس ہے, تو کیوں نہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک کال دیتے کہ جناب لیٹس کوئی چندہ اکٹھا کیا جائے, ایک باقاعدہ کوئی بنایا جائے اور تمام جو ہیں لوگ نکلیں, تاکہ ایک تاثر یہ بھی آئے کہ نہیں ہمیں صرف اور صرف اپنے کیسز یا اپنی جو ابھی بات کی. تو اس پہ پلیز کوئکلی اف یو کین رسپونڈ. دیکھیں بڑی اچھی آپ نے سجیشن دی ہے. میں لیکن پہلے شہزاد صاحب کے آنے سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی طرف سے کیا ہدایت آئی ہیں پنجاب حکومت کو, کے پی حکومت کو, تمام وسائل کیسے بروئے کار لائے جا رہے ہیں, اور وہ حکومتیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب صرف ایک کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, بلکہ ان کی وہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ہیڈ کرتی ہیں اور ہماری حکومتیں ہیں. تو وہاں کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں, ایجنسیز بھی ہیں, ڈپارٹمنٹ بھی ہیں. تو لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سیاست سے بڑھ کے کرنا چاہیے, اس میں تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا, اور جتنا کیا جائے وہ کم ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے. کچھ مطلب جو اس طرح پہلے فلڈ ریلیف کے لیے کوئی چندہ اکٹھا کیا جاتا تھا, اس کی کوئی کال دیں گے تاکہ
मतलब if Imran Khan साहब is willing to lead it? बिल्कुल, अगर रिसोर्स गैप आएगा और हम बिल्कुल देंगे और बिल्कुल लोगों से करेंगे इकट्ठा। बिल्कुल सही। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन बताएंगे तो हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब भी होंगे, क्योंकि उन्होंने इन तमाम जगहों जहां जो भी आफत ज़दा इलाके हैं सैलाब की वजह से उनका दौरा किया, उनसे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपके वक्त का। सिराजुल हक साहब, आपकी जमात ने हमेशा बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया, और मैं आई विटनेस भी हूँ। हमने देखा है जब 2005 का ज़लज़ला था उसमें भी हमने देखा, और हर जो भी बड़ी क्लैमिटी होती है उसमें बढ़कर नज़र आती है आपकी जमात। आप वाहिद जमात के एक लीडर हैं जिसने पूरे इन तमाम जो आफत ज़दा इलाके हैं इनका आपने दौरा किया। पहले ज़रा थोड़ा सा क्विकली सूरत हाल हमें बता दें, और फिर बता दें कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या खामियाँ हैं। वो हमें मालूम है कि हमारी गुज़िश्ता 50-60 साल की हुकूमतों ने इस पर तवज्जो नहीं दी कि फ्लैश चेक डैम्स बनाए जाते या दूसरे डैम्स बनाए जाते, पॉन्ड्स बनाए जाते, ताकि हम पानी कंजर्व भी कर सकते और इन आफतों से भी बच सके। वो भी हमारे सामने है। जी सिराजुल हक साहब। ये बिस्मिल्लाह, गुज़श्ता 5 दिन मैंने इन इलाकों का दौरा किया जनूबी अजला पंजाब का, जनूबी पंजाब का और बलूचिस्तान का, सूबा सिंध का। मैंने इन 5 दिनों में देखा कि हमारी तारीख का एक बदतरीन सैलाब है, जिसके वजह से हज़ारों नहीं लाखों लोग मुतासर है, अरब हा का नुकसान हुआ है। सिर्फ बलूचिस्तान की बात करूं, जाफराबाद में तकरीबन 50 किलोमीटर इलाके पर मुहित एक जेल बन गया है, और इसमें बस्तियां भी डूब गई, कब्रिस्तानें भी डूब गई, मसाजिद भी शहीद हो गए, और पूरी इंसानी जिंदगी यहाँ इस वक्त बिल्कुल रुकी हुई है। मैं रात जा रहा था बलूचिस्तान की तरफ सिंध से, तो हजार खानदानों को सड़कों पर मैंने उनके खानदान पड़े थे, और शर्मिंदगी हुई कि उसमें माएँ बहनें और बेटियां भी थी, शेरख्वार बच्चे भी थे, बुजुर्ग और बूढ़े और बीमार भी थे। उनके साथ सर छुपाने के लिए खेमा, प्लास्टिक, और बच्चों के लिए कोई दूध का इंतजाम नहीं था, और बूढ़े बीमारों के लिए कोई लेटने का इंतजाम नहीं था। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत और इस पूरे खित्ते में मौजूद है। इस तरह जनूबी पंजाब में को भी देखा, यहाँ हजार जो ऐसे हैं जो सड़कों बिल्कुल पड़े हैं। सिंध को आज मैंने देखा, आपकी तस्वुर से ज्यादा यहाँ बर्बादी है और तबाही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसके बहुत लंबे अरसे तक मनफी असरात होंगे, इसलिए कि सैलाब की वजह से फसलें भी बह गई, बस्तियां बर्बाद हो गई, भी तबाह हो गया, और कब्रिस्ताने भी पनाह हो गए हैं, बह गए हैं, साजिद हैं। लेकिन डिजास्टर से भी बड़ा डिजास्टर यही है, इलाकों में मैंने लबी साहब हुकूमत को नहीं देखा, न वजीर आला को देखा, न गवर्नर देखा, न चीफ सेक्रेटरी देखा, न IG। सिराजुल हक साहब, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई है। सिराजुल हक साहब को हम दोबारा राब्ता करते हैं। मेरा ख्याल में वो ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले जब बात हुई तो वो सक्खर से निकले थे और मोटरवे पे थे, तो कहीं पे सिग्नल का कोई इशू है। शहजाद सईद चीमा साहब, जो सिराजुल हक साहब ने बात की कि उन्होंने सब कुछ तबाहकारियाँ देखी और मजलूमियत भी देखी लोगों की, बहुत तकलीफदेह मनाजिर भी देखे, वो कहते हैं कि मैंने हुकूमत नहीं देखी। बलूचिस्तान की भी बात की उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड तमाम मतलब बात की, किसी एक की बात नहीं की। सर, उन्होंने बलूचिस्तान की बात की, साउथ पंजाब की बात की, उन्होंने सिंध की बात की, उन्होंने मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरी एजाज की खुशी की बात है। आई एम ऑनर्ड कि इस प्रोग्राम में मैं उनके साथ हूँ। अगर उन तक आवाज जाए तो मेरा ख्याल में कोशिश है जी।
سر ان کا فرمانا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پوری حیات کا سب سے بدترین حالات دیکھے کہ تا حد نگاہ گھرانے گرے ہوئے دیکھے اور اس سیلاب اور اس طوفانی بارشوں کی زد میں آ کے اس کلیمٹی کی زد میں آ کے تو جھیلیں بنتی دیکھی. اس میں ایک چیز پہ میں ضرور وضاحت کروں گا کہ یہ تو طے ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں اپنے پورے شد و مد کے ساتھ اپنے پورے زور کے ساتھ ٹاپ چیئرمین سے لے کے تمام وزراء تمام سیکٹری صاحبان تمام ایڈمنسٹریٹو مشینری وہاں پہ موجود ہے. جہاں تک نقصانات کا تعلق ہے سر یہ نقصانات یہ واقعی بہت دیر تک رہیں گے اور ان کا ازالہ کرنے کے لیے پولیٹیکل ول ہیومن ول ایڈمنسٹریٹو ول نیشنل ول درکار ہوگی. سر آپ یقین کیجئے کہ ان حالات کے بعد جو ہمارا ملک خدا نہ کرے لیکن جو غذائی قلت کا تخمینہ لگایا جائے تو شاید ہمارے حالات یہ ہوں کہ ڈیلی کی سبزی خریدنے کے لیے بھی اس کے بھی ریٹ سے سر تک چل جائیں گے. سر آپ کی بے تحاشا کراپس آپ کی کاٹن ختم ہو گئی آپ کی ویجیٹیبلز کی جتنی کلٹیویشن تھی وہ ساری کی ساری بیک تھی. یہ بہت برے حالات اور یہ تو آج ہم یہ جو میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی اپنی آنکھ نے اس سے پہلے پاکستان میں نہیں دیکھا اور یہ جو آئندہ آنے والے حالات ہیں اس کے لیے بھی ہم سب کو ساتھ جوڑ کے بیٹھ کے تو ان سارے معاملات پہ ڈیلیبریٹ کرنا پڑے گا اور اپنا پورا زور لگانا پڑے گا. شہزاد سعید چیمہ صاحب یقیناً آپ نے کہا ہے کہ اس سے آنے والے چیلنجز زیادہ بڑے ہوں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے 30 سال 35 سال جو ہیں وہ پیپلز پارٹی PMLN کی حکومتیں رہیں بیچ میں مشرف صاحب کا بھی ٹائم گزرا. کسی نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ جناب یقیناً یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں آفات لیکن ہمارا اب انسان کی اپنی کوششیں بھی تو ہونی چاہیے نا کہ ہم سوچتے کہ جناب ڈیمز بنا لیتے چیک ڈیمز بنا لیتے کہ کبھی بھی بارشیں زیادہ ہو سکتی ہیں. ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی تو پچھلی حکومتوں کو کم از کم اتنا تو ہمیں کرٹیسائز کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ سر ڈیمز کی جہاں تک اگر آپ بات کریں گے سر بادشاہ ڈیم کے لیے جامیر بادشاہ ڈیم کے لیے سر ساکر نصار صاحب نے فنڈ دے دیں اور جس کا آج کے دن تک کچھ پتہ نہیں لگا. سر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں معاملہ چل رہا ہے ان کو بلایا ہے اس میں چلیں سر کسی نے کسی کو بلا لیا جب وہ تشریف لائیں گے تو سر ٹھیک ہے سر وہ بلایا تو پھر سر یہ کووڈ کی مینجمنٹ کے دوران جو ذمہ داران تھے جن کو بے تحاشا نہیں آئی تھی ان کو بھی بلایا گیا تھا ان کا جواب بھی آج تک نہیں آیا. وہ بھی ایک نیشنل ڈیزاسٹر تھا انٹرنیشنل ڈیزاسٹر تھا. ہم تو اپنے ملک کی بات کرتے ہیں وہ ایک لیرا چیپٹر ہے. سر اصل میں ہم جو تھے نا بڑے ڈیمز بڑی چیزوں کی طرف یہ ملک ایز پر پالیسی چلتا رہا اور ناکام ہوتا رہا سوچتا رہا اور ناکام ہوتا رہا. ریجنل جون سی تھی پروونشل جہاں پہ ہو سکتا تھا اس چھوٹے ڈیمز کی طرف نہیں گیا. سر وائٹ سندھ ہے اس کو چیک کیجئے گا میں آپ کے نیشنل ٹی وی کی وساطت سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ جہاں پہ چھوٹے ڈیمز بنوائے گئے اور ابھی بھی وہ بن رہے ہیں. سر بہت سارے بند بہ گئے کینالز کی لائننگز ختم ہو گئی. سر جو حالات بنے ہوئے تو یہ سر یہ چیز 18ویں ترمیم آصف علی زرداری صاحب کا ایک بہت بڑا ایک تاریخی لیجسلیٹو کارنامہ ہے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اس کے تحت سر صوبوں کو یہ اختیارات دے دیا گیا KP بنائے بلوچستان ضرور بنائے پنجاب لازمن بنائے. کیوں آپ واٹر کا ایک ڈراپ بھی ویسٹ ہونے دیتے کیوں نہیں آپ سوچتے؟ اب آپ کو وفاق کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وفاق کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. You have rightly pointed local water. شہزاد سعید چیمہ صاحب معذرت سے میرے وقت ختم ہو گیا. یقیناً آپ نے جن طرف توجہ دی ہے یہ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کیونکہ آفات جو ہیں کبھی بھی آ سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ تیاری اپنی ہونی چاہیے کیونکہ اب تو سائنس اتنی ترقی کر چکی بھی ہے کہ ہمیں معلوم تھا کہ اس دفعہ ضرورت سے زیادہ مونسون سخت ہوگی اور اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے. وارننگز بھی آتی رہیں لیکن اللہ کی کرنی کو کون روک سکتا ہے لیکن پھر بھی انسان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.